अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त सुकून के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास से हम इंशाअल्लाह अहकामुल वुकूफ़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है वक्फ का बयान। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर वक्फ का कुछ तमहीदी बयान आपके सामने पेश करेंगे, यानी वक्फ की जो तमहीदी गुफ्तगू है वो आपके सामने रखेंगे ताकि आप वक्फ की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि कुरान के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कुरान के अंदर वक्फ करना ज़रूरी क्यों है। ये कुछ चंद बातें आपको पहले मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप सही तरीके से वक्फ को पहचान सकते हैं और इसका कुरान के अंदर ख्याल रख सकते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और इस आयत के तहत सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर कौल है अत-तरतील हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ़, यानी तरतील के माना है हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत हासिल करना। लिहाजा तरतील उसी वक्त कामिल हो सकती है जबकि हुरूफ की तजवीद के साथ वक्फ़ों की तजवीज़ भी सही हो, वरना सिर्फ इल्म तजवीज़ से अल्फाज की अदा तो सही हो सकती है लेकिन बेमौका वक्फ वगैरह करने से क़िरात सही नहीं हो सकती, बल्कि बाज़ मरतबा कुरान पाक के मकसूद के ख़िलाफ़ माना पैदा होने का वहम हो सकता है। इसलिए कि कुरान पाक जो है ये अरबी ज़ुबान में है और इसकी इबारतें गुफ्तगू के अंदाज़ में वाक़ हुई हैं, और ज़ाहिर है कि हर ज़ुबान की गुफ्तगू में रुकने या न रुकने के मौक़े होते हैं जिनको बात के सही बयान करने और हम कह सकते हैं कि सही समझने में बहुत दखल होता है। जिसकी मिसाल उर्दू में आप यूँ समझेंगे कि आपको किसी से कहना हो उठो मत बैठो, जिसमें उठने का हुक्म है और बैठने की ममानियत है, यानी बैठने से रोका जा रहा है। लेकिन अगर आपने उठो के बजाय मत पर वक्फ किया, यानी आप कहेंगे उठो मत, मत पे वक्फ किया, उठो मत बैठो, तो मतलब बिल्कुल बरक्स हो जाएगा, यानी उठने की ममानियत और बैठने का हुक्म हो जाएगा और ये मकसूद के क़तई खिलाफ साबित होगा। लिहाजा कारी के लिए ज़रूरी है कि वो मसाइल तजवीद की तरह मसाइल वक्फ वगैरह से भी वाकिफ़ हो, उनको भी जाने। वक्फ के माना जो होते हैं लुगत के अंदर वो है अल वक्फ़ अनिश्शै, यानी किसी चीज़ से रुकना। ठीक है जी, इसको सबसे पहले लिख लीजिए। वक्फ का जो लुग़वी माना है, ठीक है ना, हम लुग़वी माना ही इसको कह सकते हैं अल वक्फ़ अनिश्शै। आप ऐसे लिखें अल वक्फ़ अनिश्शै। क्लियर होगी बात? अनिश्शै, अल वक्फ़ अनिश्शै, इसका क्या मतलब है भाई? यानी जो लुगत में इसका माना है अल वक्फ़ अनिश्शै, यानी किसी चीज़ से रुक जाना, इसका ये माना है किसी चीज़ से रुक जाना। आप इसको लिख सकते हैं किसी चीज़ से रुक जाना, ये इसका लुगत के अंदर माना आता है। और इस्तिलाह कुर्रा के लिहाज से वक्फ़ लुग़वी की 4 सूरतें हैं। वक्फ़ लुग़वी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा वक्फ़ लुग़वी। और इस्तिलाह कुर्रा के लिहाज से वक्फ़ लुग़वी की कितनी सूरतें मैंने बताई? 4 सूरतें हैं। कौन कौन सी? वक्फ़, सक्ता, सुकूत और क़ता। इनको लिख लीजिए, काम आएंगी। वक्फ़, सक्ता, सुकूत और क़ता, ये 4 किस्में आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह इनके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन आपने यहाँ याद रखना है कि जो कुर्रा की इस्तिलाह है, कुर्रा की इस्तिलाह के लिहाज से वक्फ़ लुग़वी की 4 सूरतें बनती हैं, वक्फ़, सक्ता, सुकूत और क़ता। इसको इंशाअल्लाह आपने याद रखना है। फिर आप देखेंगे ये जो सुकूत और क़ता है, अब आप देखेंगे फिर चूँकि वक्फ़ में आप देखते हैं कि वक्फ़ और सुकूत के बाद इब्तिदा या इआदा ज़रूरी है। इब्तिदा हम कहते हैं कि जहाँ से शुरुआत हो रही है, और इआदा हम कहते हैं कि अगर हमने कहीं पर वक्फ कर दिया और पिछले हरफ को दोबारा पढ़ा, पिछले लफ्ज़ को दोबारा पढ़ा, वो आपका इआदा कहलाता है।
اور مزید وقف کی ضد جو ہے وہ وصل ہے. اس لیے ان سب کی ضروری جو مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم مختصر طور پر انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان کلاس میں بیان کریں گے تاکہ آپ وقف کے بارے میں پوری نالج حاصل کر پائیں. اور ایک اور چیز یاد رکھ لیجئے گا، یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں یعنی وقف لغوی کے اعتبار سے، تو ان کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جیسے وقف ہے، سکتہ ہے، سکوت ہے، قطع ہے، ابتدا ہے، اعادہ ہے، وصل ہے. تو ان کو انشاءاللہ آپ لکھ لیجئے گا. یہ جو 3 چیزیں میں نے اور آپ کو بتائی ہیں، ایک تو ابتدا میں نے آپ کو بتایا، اس کو بھی لکھ لیجئے گا، ابتدا، اعادہ اور وصل. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، وقف، سکتہ، سکوت، قطع، ابتدا، اعادہ، وصل. تو یاد رکھ لیجئے گا، ان کو قراء کی اصطلاح میں ملحقات قراءت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ ملحقات قراءت کہتے ہیں. یعنی ملحقات قراء یعنی وقف، سکتہ، سکوت، قطع، ابتدا، اعادہ، وصل، ان تمام کو جو ہے قراء کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ ملحقات قراءت کہا جاتا ہے. یہ ایڈوانس لیول کا ایک لیکچر ہے انشاءاللہ، تو اس کو آپ سمجھ لیجئے گا. تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کچھ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی، تمہیدی بیان اس کا رکھا، تو اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھ لینا ہے. اب ہم یہاں پر جو ہے وقف کے بارے میں پڑھیں گے اور جو اقسام ہمارے سامنے آئیں گی جن کو ہم نے سب سے پہلے سمجھنا ہے تاکہ ہم قرآن کے اندر ان کو اپلائی کر سکیں اور قرآن کے اندر ان کو پہچان سکیں. تو سب سے پہلے انشاءاللہ ان کی طرف آتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ نے یہ تمام چیزیں نوٹ کر لی ہوں گی، تو اس کو میں مٹا دیتا ہوں. تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم وقف کے معنی کو سمجھیں گے. تو آپ سب سے پہلے ایک یہاں پر ٹرم لکھ لیجئے گا، وقف کے معنی. سب سے پہلے ہم وقف کا معنی جانیں گے کہ وقف کا معنی کیا ہے. تو سمپل الفاظ میں یاد رکھیں، آخری کلمے پر سانس توڑ کر آگے بڑھنے کی نیت کے ساتھ کچھ دیر رکنا، یہ وقف کا معنی ہے. اگر آپ اس کو لکھیں گے، آخری کلمے پر، اب آخری کلمے پر ہی وقف کرتے ہیں، یعنی جب آپ آخری کلمے پر رکتے ہیں تو وہاں پر آپ سانس بھی توڑ لیتے ہیں. تو آپ یوں لکھیں گے، آخری کلمے پر سانس توڑ کر آگے بڑھنے، سانس توڑ کر آگے بڑھنے، سانس توڑ کر آگے بڑھنے کی نیت کے ساتھ، نیت کے ساتھ کچھ دیر رکنا. یہ معنی کس کا ہے بھائی؟ یہ وقف کا معنی ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں، یا رک جانا، ٹھہر جانا، یہ بھی اس کا معنی ہے. سمپل الفاظ میں اگر لکھیں گے، رک جانا یا ٹھہر جانا، یہ بھی اس کا معنی ہے. وقف کا معنی رک جانا یا ٹھہر جانا. اگر آپ اور ایڈوانس لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں، آخری کلمے پر سانس توڑ کر آگے بڑھنے کی نیت کے ساتھ کچھ دیر رکنا. یعنی اگر آپ نے الحمد للہ رب العالمین، اب آپ عالمین پہ جب آپ رکیں گے نا، تو اس عالمین پر جب آپ رکیں گے تو آپ یہاں پر سانس بھی توڑتے ہیں. پھر آپ آگے سے شروع کرتے ہیں الرحمن الرحیم. آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں پر رکوں گا، اس کے بعد میں الرحمن سے شروع کروں گا. تو یہ اس کا سمپل معنی ہے. تو وقف کے معنی آخری کلمے پر سانس توڑ کر آگے بڑھنے کی نیت کے ساتھ کچھ دیر رکنا یا رک جانا یا ٹھہر جانا، یہ وقف کا کیا ہے؟ یہ معنی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ وقف کے اصطلاحی معنی کیا ہے. اس کا اصطلاحی معنی بھی سمجھ لیتے ہیں. سمپل الفاظ میں یاد رکھیں، پہلے اس کو لکھ لیجئے. ہم لکھتے ہیں وقف کا اصطلاحی معنی، اور یہ اصطلاحی معنی اصطلاحی تجوید کے اندر، یعنی اصطلاح تجوید کے اندر وقف کا معنی کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ جانیں گے. سمپل الفاظ میں یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کسی مقام پر رکنا. کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کسی مقام پر رکنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کسی جگہ پہ آپ نے رکنا ہے، تو یہ آپ کا وقف ہے. یعنی اس کو بھی وقف کہا جائے گا، لیکن یہ اصطلاحی معنی ہے. اس کی تفصیل اس طرح سمجھنی چاہیے کہ جس طرح انسان بات کے دوران سانس لینے کی غرض سے رکتا ہے نا، ہم جب بات کرتے ہیں اور ہمارا سانس اب ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے کسی بات پر، تو ہم وہاں پر رک جاتے ہیں. تو اسی طرح تلاوت قرآن کے دوران بھی سانس لینے کے لیے رکنا پڑتا ہے. لہٰذا اصحاب فن جو ہے، یعنی جو جنہوں نے تجوید کو مرتب کیا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جو
اصحاب قرہ ہے، یعنی اہل قرہ جو ہے، یعنی اصحاب فن جو ہے، یعنی جن کو تجوید کا یہ فن معلوم ہے، جنہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، انہوں نے اس موضوع پر بہت زیادہ محنت کی ہے۔ کون سا موضوع؟ یہ جو وقف کا موضوع ہے، اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے، بہت زیادہ جد و جہد کی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی محنت اور تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ وقف کی 4 اقسام ہیں۔ وقف کی 4 اقسام، یعنی علماء کرام نے اس وقف پر اتنی محنت کی ہے، قرآن کے اندر اتنا اس کو سمجھا ہے، پہچانا ہے، اور اس کی 4 اقسام انہوں نے بیان کی ہیں، جو انشاءاللہ ہم نے آج کی اس کلاس میں سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے 4 اقسام۔ یہ وقف کی 4 اقسام ہیں، ان کو بنیادی طور پر آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ اور وہ 4 اقسام کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جسے ہم کہتے ہیں وقف تام، آپ نے پڑھا ہوگا، اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا ہے 2021 میں۔ وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح۔ کلیئر ہوگی بات؟ وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح، تو ان کو انشاءاللہ آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ یہ ہماری 4 اقسام ہیں۔ کس لحاظ سے؟ کیا کہا میں نے کہا کہ اصحاب فن نے اس موضوع پر بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی محنت اور تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ وقف کی 4 اقسام انہوں نے بیان کی ہیں۔ اور وہ 4 اقسام کون سی ہیں؟ وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح۔ تو اب ہم انشاءاللہ ایک ایک کو یہاں پر پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ قرآن کے اندر پہچاننا آسان ہو۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر جانیں گے کہ یہ وقف تام کیا ہے۔ وقف تام کے بارے میں پہلے بات کریں گے۔ وقف تام جو ہے نا، وقف تام ہم کہتے ہیں پرفیکٹ سٹاپ کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ہم یہاں پر لکھیں گے پرفیکٹ سٹاپ۔ تام کا معنی ہوتا ہے کامل، مکمل، اور پرفیکٹ سے مراد یعنی جو مکمل ہو، جو کامل ہو۔ تو وقف تام سے مراد ایسے کلمے پر وقف ہے کہ جہاں اس کے ما قبل کا معنی و مفہوم مکمل ہو جائے، اور اس کے ما بعد کا اس سے کوئی لفظی یا معنوی تعلق نہ ہو۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو وقف کا تعلق ہوتا ہے، یہ معنوی اعتبار سے اور لفظی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، آپ نے ہر جگہ وقف نہیں کرنا۔ آپ سوچیں گے بھائی کہیں پر بھی میں وقف کر سکتا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ عربی زبان کو جانتے ہیں تو آپ کے لیے وقف کو پہچاننا آسان ہوگا، لیکن اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو آپ نے فالو کرنا ہے جس طریقے سے امام نے روایت کو بیان کیا ہے، کہ بھائی یہاں پر آپ نے رکنا ہے، اس طریقے سے رکنا ہے، اس طریقے سے سٹاپ کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے وقف کے قواعد پڑھائے ہیں کہ کس جگہ پر وقف کرنا ہے، سکتہ کرنا ہے، درایتی سکتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، کہاں پر لازم آپ نے یہ چیز کرنی ہے۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، یہ آپ کو اس لیے سکھائی جاتی ہیں تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں، کیونکہ ہر کوئی عربی زبان کو نہیں جانتا۔ خاص کر جو عجمی لوگ ہیں، ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو عربی زبان کا الف نہیں جانتے، لیکن اردو جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، اور بھی زبانیں جانتے ہیں، لیکن عربی ان کے لیے مشکل ہے۔ تو اب وہ جب قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ کسی امام نے یہاں پر کس طریقے سے وقف کا طریقہ بتایا ہے اور کہاں پر رکنے کا طریقہ بتایا ہے، رکنے کا قاعدہ بتایا ہے، تو ہم ایز اٹ اس کو فالو کریں، اس کی تقلید کریں۔ تو آپ نے امام کی تقلید کرنی ہوتی ہے روایت کے اعتبار سے۔ بات کلیئر ہے؟ تو اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ اس آیت میں اگر ہم وقف کریں گے، کیا یہاں پر معنوی اعتبار سے تعلق ہے، لفظی اعتبار سے تعلق ہے۔ وہ آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب عربی زبان معلوم ہوگی، لیکن اگر عربی زبان معلوم نہیں تو انشاءاللہ ان کو آپ ایز اٹ از یاد رکھیں اور قرآن کے اندر اپلائی کر لیجئے۔ تو وقف تام کے بارے میں نے کہا کہ یہ پرفیکٹ سٹاپ ہوتا ہے، اور وقف تام سے مراد ایسے کلمے پر وقف ہے کہ جہاں اس کے ما قبل کا معنی و مفہوم مکمل ہو جائے، یعنی آپ نے کسی ایسی چیز پر وقف کیا جہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا، اور اس کا ما بعد کا اس کے ساتھ کوئی لفظی یا معنوی تعلق نہ ہو۔ یعنی آپ نے کوئی آیت پڑھی اور آپ نے وقف کر دیا، اور اس کے بعد ایک الگ سا موضوع شروع ہو گیا، الگ سی بات شروع ہوگی، اور ہر آیت کے اینڈ پر آپ دیکھیں گے جہاں آپ کو گول دائرہ نظر آتا ہے نا، جب آپ آیت پڑھتے ہیں اور آخر پہ آپ دیکھتے ہیں گول دائرہ ایسے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وقف تام کی علامت۔ کیا ہوتی ہے؟ وقف تام کی علامت۔ اور یہی وقف کی جو ہے سب سے اصل شکل ہوتی ہے اور افضل شکل ہوتی ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی بھی آیت پڑھی، جیسے ہمارے پاس یہاں پر آیت موجود ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے
ویسے تو یہاں پر یہ ساری سنگل آیات ہیں، تو ہم یہاں پر ایسے لکھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اور اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں گول آیت کا نشان ہے، تو ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے سے شروع کرتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن الرحیم۔ تو جب ہم یہاں پر رکے نا تو اس کو ہم کہیں گے یہ وقف تام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر گول آیت کا نشان ہے، جہاں کہیں بھی گول آیت کا نشان آپ کو نظر آئے تو وہ آپ کا پرفیکٹ سٹاپ کہلاتا ہے، وہ آپ کا وقف تام کہلاتا ہے۔ تو وقف تام کلیئر ہو گیا، یہ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھایا ہے، آپ انشاءاللہ اس کلاس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ مزید باتیں میں ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ٹاپک آ جائے، اور جو نئے لوگ ہمارے اس چینل پر جڑ رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے کیا سمجھی؟ وقف تام، جس کو ہم پرفیکٹ سٹاپ کہتے ہیں۔ دوسرا ہو گیا ہمارا وقف کافی، ٹھیک ہے نا؟ وقف کافی سے کیا مراد ہوتا ہے بھائی؟ وقف کافی ہم کہتے ہیں سفیشنٹ سٹاپ کو۔ کافی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ چیز میرے لیے کافی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں بھائی، ہم اگر کہیں گے کہ اللہ کا سہارا کافی ہے، مجھے دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، بس میرے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ از سفیشنٹ فار می، تو ہم کہہ سکتے ہیں وقف کافی ایسا وقف ہوتا ہے جو سفیشنٹ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں یہاں پر لکھوں گا سفیشنٹ سٹاپ، ایسے لکھیں گے سفیشنٹ سٹاپ، یعنی اس وقف کو ہم جائز وقف بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو وقف جائزہ کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد ایسی جگہ پر وقف ہوتا ہے جہاں اس کے ما بعد کا اس کے ساتھ لفظی تعلق نہ ہو، البتہ معنوی تعلق موجود ہو۔ یہ جو ما بعد ہوتا ہے نا، ما بعد سے مراد ہوتا ہے بعد والا، اور ما قبل سے مراد ہوتا ہے پہلا والا۔ تو سمپل یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو وقف کافی ہے، جسے وقف جائز بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد ایسی جگہ پر وقف ہے جہاں اس کے ما بعد کا اس کے ساتھ لفظی تعلق نہ ہو، البتہ معنوی تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو۔ یعنی جس جگہ آپ نے وقف کیا اگرچہ وہاں بات تو پوری ہو گئی ہو، لیکن اس کے معنی دوسرے جملے میں جا کر مکمل ہوتے ہوں، جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ ایک آیت ہے نا، ایک نہیں ہے، یہ دو آیتیں ہیں۔ لا یؤمنون ختم ہوگی آیت، اور اس کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم شروع ہوگی دوسری آیت۔ تو اس آیت میں لا یؤمنون پر وقف کر کے اس کے بعد آگے ختم اللہ علی قلوبہم سے شروع کرنا، اگر آپ نے ایسا کیا، یہ آپ کا ہو گیا وقف کافی، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ کیا پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور آپ نے وقف کیا تو یہ وقف آپ کا وقف کافی کہلائے گا، کیونکہ ابھی معنوی تعلق جو ہے وہ موجود ہے، معنوی تعلق موجود ہے، لفظی تعلق موجود نہیں ہے بلکہ معنوی تعلق موجود ہے۔ آپ اس کا ترجمہ جب کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ سواء علیہم انذرتہم، ٹھیک ہے نا، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ ایمان لانے والے کیوں نہیں ہیں؟ آگے بات پوری ہو رہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، ختم اللہ نے مہر کر دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ تو اب دیکھیے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے ان پر مہر کر دی ان کے دلوں پر، تو معنوی تعلق آگے موجود ہے، لیکن اگر آپ لا یؤمنون پر وقف کر رہے ہیں تو یہ وقف آپ کا وقف کافی کہلائے گا، یہ سفیشنٹ وقف ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، یہ ممنوع نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ آگے ختم اللہ علی قلوبہم سے شروع کر سکتے ہیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اس کو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جب آپ یہ چیزیں انشاءاللہ سمجھیں گے معنوی و لفظی اعتبار سے، تو وقف کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چلے جی، اس کے بعد ہمارا آتا ہے تیسرا، جس کو ہم کہتے ہیں وقف حسن۔ وقف حسن، حسن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حسن ہم کہتے ہیں اچھے کو، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں حسنہ، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھائی، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو گڈ سٹاپ۔ حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا، تو یہ ہوتا ہے گڈ سٹاپ، یعنی یہ بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تحسین والا۔ یعنی اس سے مراد ایسے مقام پر وقف ہے جہاں اگرچہ بات تو مکمل ہو گئی ہو، لیکن اس کے باوجود ما بعد کے ساتھ لفظی یا معنوی تعلق برقرار ہو۔ مثال کے طور پر دونوں صفت موصوف ہو، یعنی جہاں وقف کیا گیا وہ موصوف ہو اور اس کا ما بعد اس کی صفت ہو۔ اب یہ موصوف صفت کا ٹاپک آپ نے عربی گرامر کے اندر پڑھا ہوگا، اور صفت اور موصوف کے اندر مطابقت ہوتی ہے اعراب، جنس، عدد، وسعت کے اعتبار سے، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے۔ ہم جیسے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں وقف کر کے آگے پڑھتے ہیں جیسے الرحمن الرحیم،
تو یہ جو ہم الحمدللہ رب العالمین پر وقف کر رہے ہیں نا، یہ کہلاتا ہے وقف حسن۔ آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم تراویح پڑھاتے ہیں تو تراویح کے اندر ہم سورہ فاتحہ کو ملا کر پڑھتے ہیں پورا، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ملا کر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد آیت ہے اور الرحمن الرحیم کے بعد بھی آیت ہے، لیکن ملا کر پڑھتے ہیں جلدی جلدی میں۔ لیکن اصل کیا ہے، اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کے بعد وقف کریں گے، وہ وقف آپ کا کہلائے گا وقف حسن، کیونکہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن الرحیم، چونکہ اس مقام پر وقف بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، اس لیے اس کا نام وقف حسن ہے۔ بات کر ہوگی، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، بے حد رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ الرحمن الرحیم موصوف صفت ہے دونوں، الرحمن الرحیم مطابقت ہے اعراب، جنس، عدد، وسعت کے اعتبار سے، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، تو یہ وقف آپ کا کہلائے گا وقف حسن، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو چوتھا آپ کا وقف ہے، اس کو کہتے ہیں وقف قبیح، اور اس وقف کرنے سے آپ نے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیڈ سٹاپ کہلاتا ہے۔ وقف قبیح سے مراد ہے بیڈ سٹاپ، اور یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت آپ کو بالکل نہیں ہے۔ اس سے مراد کسی ایسے مقام پر وقف ہے جہاں معنی نامکمل ہو۔ اگر آپ نے کہیں ایسی آیت پڑھی جس میں معنی نامکمل ہو، اور اس میں ڈر یہ ہو کہ معنی تبدیل ہو سکتا ہے اور سننے والا اس کو غلط معنی میں لے سکتا ہے، تو یہ وقف آپ کا کہلائے گا وقف قبیح، یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین پوری آیت، لیکن اگر آپ نے الحمد پر ہی وقف کر دیا، آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا تھا لیکن آپ نے کیا الحمد، تو وقف کیا، اور اس کے بعد للہ رب العالمین الگ سے پڑھا، یا کسی ایسے مقام پر وقف کیا جہاں پر مفہوم بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، جیسے سورہ یاسین میں ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اس میں اگر آپ نے وَمَا لِي پر وقف کیا اور اس کے بعد لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي سے شروع کیا تو معنی کی تبدیلی ہو گئی۔ یا سورہ بقرہ میں آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 میں، جیسے آپ پڑھتے ہیں أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً، پڑھتے ہیں نا، تو اگر آپ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اگر آپ نے کیا کیا، آپ نے وہاں پر بھی أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً جیسے ہے، اس میں آپ نے إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي پر وقف کر کے آگے أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً سے شروع کر دیا، تو یہ بھی آپ کا وقف قبیح کہلائے گا، اس میں بھی معنی بگڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے کی چیزیں آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے، تو وقف قبیح جو ہے اس سے اجتناب ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ چار باتیں جو ہے آپ نے انشاءاللہ آج یاد رکھنی ہے، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح، اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس سے پہلے پڑھائی ہیں۔ اگر آپ نارملی سرچ کریں گے وقف تام، وقف کافی بائی قاری عاقب سرچ کریں گے تو پرانی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ڈیفینیشنز کو نوٹ کریں تو انشاءاللہ اس کلاس میں نے ڈیفینیشن لکھوائی ہیں۔ آج صرف یہاں پر یہ تمہیدی گفتگو ہے، میں نے نٹشل میں آپ کو یہ چیز سمجھا دی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو لکھنا ضروری نہیں ہے، بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح جو ہے یہ کیا ہے اور کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہے، کون سے نہیں کرنی ہے، تو بس یہ صرف آپ نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ مزید انشاءاللہ ہم وقف کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں جانیں گے کہ یہ وقف کیسے کیا جاتا ہے، اس کی مزید اقسام جو ہمارے پاس آئیں گی، قاری کے اعتبار سے جو ہماری آتی ہیں، وقف اضطراری ہے، اختباری ہے، اختیاری ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما